अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। आज हम किरदार की उन बुराइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो अल्लाह ताला को नहायत नापसंद हैं, यानी कि हसद और तकब्बुर। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी की सिफ़त है आजिज़ी, लेकिन इंसान उस आजिज़ी को कहीं भूल कर अपनी माल व दौलत पर, अपने इल्म पर तकब्बुर करता है, फ़ख्र करने लगता है और फिर ऐसी मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है जिसे गुरूर और तकब्बुर कहते हैं। और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को बेहद नापसंद करता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ हसद भी है। हसद एक ऐसी चीज़ है कि आप अल्लाह ताला की तकसीम से ना खुश हो रहे हैं, बिल्कुल ये उसके बराबर है। तो आज इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। किचन का सेगमेंट आ गया है और हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ़ खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। एज़ यूजुअल आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप मुझसे ज़्यादा प्यार। अरे नहीं नहीं, ये आपका हुस्न नज़र है हमेशा से। और आज तो आपने ब्रेड बनाई हुई है ना? अच्छा, जब रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो उस वक्त कैप पहन रहे होते हैं या? हाँ, मेरा प्रॉपर मेरे बाल जो होते हैं ना फुल बंधे हुए कवर्ड होते हैं। ओके, अच्छा अभी भी ये दुपट्टा होता है तो कवर्ड ही होते हैं बाल। वेल, आज आप बना क्या रही हैं? आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी स्टाइल चिकन। हैदराबादी स्टाइल चिकन, अच्छा ये कुछ खट्टी खट्टी सी नहीं होगी? ये खट्टी भी होगी और ये स्पाइसी भी होगी। अच्छा, स्पाइसी और खट्टी का दोनों का मिक्सचर होगा। ये अच्छा, हैदराबादी की मेन डिश है, हैदराबादियों की रॉयल डिश बोला जाता है इसको। ओके, चलें, बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमने हैदराबादी दाल खाई है जो खट्टी दाल होती है, लेकिन हैदराबादी चिकन मैंने कभी ट्राई नहीं की। हैदराबादी मिर्चें भी होती है ना? हाँ, मिर्चें भी होती हैं। हाँ, तो देखते हैं कि आज की रेसिपी उसी तरह है या थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मुझे बताएं कि क्या क्या जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले हम डालडा का कॉर्न ऑयल डाल देंगे। ओके जी, आज है डालडा का कॉर्न ऑयल और डालडा लाया है अब न्यू कॉर्न ऑयल जो कि है 100% प्योर। 100% प्योर डालडा कॉर्न ऑयल जो आपकी मील्स को बनाए लाइट और हार्ट फ्रेंडली। जहां ममता वहां डालडा। तो जी डालडा यहाँ पे जा चुका है। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या जाएंगे इसमें? सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, हम बोनलेस चिकन ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे। ठीक है, हरी मिर्च कैसे डालेंगे? गार्लिक का उसको लाइक ग्राइंड करके पूरी। ओके, पेस्ट बना के चॉप करके। ओके, और इसमें फिर हम गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, ठीक है, गरम मसाला डालेंगे और नमक डालेंगे और लेमन एंड दैट्स इट जी। और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और अंडा। अच्छा, मुझे लग रहा है ये फ्राई होने वाला है ना? ये फ्राई अच्छा, पहले चिकन की जो पीसेस हैं वो फ्राई होंगे, उसके बाद ग्रेवी बनेगी। ओके, कूल। तो ये हम मैरिनेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे जिसमें हम दही लेंगे, उसमें हम थोड़ा केचप डालेंगे। अच्छा, ठीक है, सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे और हमारा चिली सॉस होता है वो डालेंगे। अच्छा, कैन वी स्किप केचप? क्योंकि केचप मेरे ख्याल से हर एक को पसंद नहीं होता, प्रेफरेंस नहीं होती, तो इंस्टेड ऑफ केचप हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आप शुगर थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर द फ्लेवर ऑफ अच्छा, स्वीटनेस डालने के लिए। अच्छा, वैसे अक्सर शेफ डालते हैं, अगर नमक भी डालते तो पिंच ऑफ शुगर भी ऐड कर दिया। अक्सर नमक जब ज़्यादा हो जाता है ना हम तब भी शुगर ऐड करते हैं। अच्छा, ये रेस्टोरेंट ट्रिक है उसको बैलेंस करने के लिए। ओके जी, कैरी ऑन विद योर कुकिंग। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जय्यद आलिम दीन है, इनको वेलकम करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में। मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आपकी दुआ, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का मौजू हमारा है हसद और तकब्बुर। तो बहुत कुछ है कहने को, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के हमारे मेहमान को।
ان کو کون نہیں جانتا، ان کا 45 سالہ تجربہ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو رن کرنے کا. ماہر تعلیم ہے یہ، انہوں نے کافی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ماحول چل رہا ہے دنیا کے اندر وار کا، عالمی امن کی صورتحال تھوڑی سی جی بالکل خراب ہے. اچھا، اس اسنا میں اگر میں آپ سے سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں تو یہ اسکولز کیوں نہیں بند ہو رہے کراچی کے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی نا پیرنٹس بڑے گھبرا رہے ہیں کہ ایک تو ایگزامس بھی سر پہ آ گئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بچوں کو بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے. دیکھیں، ایک تو رمضان کا مہینہ اور اس وقت کراچی کے اندر 80% اسکولوں کے اندر فائنل ایگزام چل رہا ہے، کیونکہ نیا سیشن 1 اپریل سے شروع ہو جائے گا اور آخری دنوں کے اندر تاکراتیں ہوتی ہیں، تو انہی دنوں کے اندر جو ہے ایگزام لیا جا رہا ہے. اور اسکول جو صورتحال ہے، جو کہ بھی کچھ دن پہلے امریکن کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا اور پھر وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے شہید ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر گھروں میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے اور اسکول کھولے جائیں اور اسکول کے اندر بھیجا جائے. پیرنٹس بھی مطمئن ہیں اور یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں جس کی بنا کے اوپر جو ہے اسکول بند کر دیے جائیں. نہیں، اصل میں کراچی کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ لوگ رہتے دور دور ہیں، کمیوٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن برہان رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں حسد اور تکبر پہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سب سے پہلے ہم حسد کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ حسد ایک شر ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور وہ اس لیے کیونکہ اب تو میں دیکھتی ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکا ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس سے بہت تنگ آ چکا ہے. جی مفتی صاحب، مجھے بتائیے کہ اسلامی تعلیمات حسد کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن شر حاسد اذا حسد. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود السلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں. بہن مہوش، آپ جس موضوع کو لے کر آئی ہیں وہ صرف ایک موضوع نہیں، وہ ایک بیماری ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے، دل کی بیماری، کہ جو عمومی طور پہ عرف عام میں امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، حسن والا ہو یا علم والا ہو، کہیں نہ کہیں کسی بھی صفت میں حسد پایا جاتا ہے. کوئی کسی کے علم اور کسی کے جاہ و منصب سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے ہنر سے، مراد کسی کو کھانا اچھا بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑے اچھے بنانے آتے ہوں یا پہننا اچھا آتا ہو، تو مختلف حسائد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر حسد کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ اللہ نے پناہ مانگنے کو حکم دیا کہ اللہ مجھے محفوظ فرما. جو آیت میں نے آپ کے سامنے لائی کہ حاسدین کے حسد سے. اب حاسدین کے حسد کا یاد رکھیے گا، ایک تو حسد کرنے والا وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور جب وہ حسد کرتا ہے تو جو سامنے والا اس کے لیے بھی وبال ہے، لیکن جو حسد کر رہا ہے اس کے لیے کیا وبال ہے سنیے. یعنی جو جل رہا ہے، کڑ رہا ہے. حسد ایک ایسی بیماری جو انسان اندر ہی اندر خود ایک آگ جسے کہتے ہیں نا، کہ ایک ہوتی ہے ظاہری آگ، ایک ہوتی ہے باطن کی آگ جو اندر ہی اندر انسان کو جلاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو. کیوں بچو؟ کہ یہ وہ آگ ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد، جو تم اچھے اعمال کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، تمہارے حسد کرنے کی وجہ سے وہ تمام نیکیاں جل جاتی ہیں. اب سوچئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے لیے اگر انسان کر بھی لے. اور جب وہ نیکیاں جمع کر لیں، مثال کے طور پہ آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور آپ کو خبر ملی کہ بھائی آپ کے پیسے جل گئے، تو کیسا لگے گا آپ؟ اور وہ بھی اس فیل پہ جس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف ایک سوچ ہے حسد. بالکل بالکل ایسے ہی، مطلب آپ نے کچھ کیا نہیں لیکن وہ ایک سوچ آئی تو اس نے آپ کے تمام نامہ یعنی اعمال آپ نے وہ دل کی بیماری جو دی نا کہ انسان کی، آپ نے سوچا کہ یار میں، تو وہ تمام اعمال غارت ہو گئے. تو معلوم یہ چلا کہ حسد تو اتنی خطرناک بیماری ہے، اور یہ عمومی طور پہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. گھر ہو تب بھی پائی جائے گی، آفس ہو تب بھی پائی جاتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا نقصان
اس حاسد کو خود ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہے. اور یہ بیماری جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ وہی شخص نظر کرنے والا یعنی کہ بد نظر بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی نظر اتنی گندی ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرمائے, کیونکہ حضور نے فرمایا العین حق, نظر حق ہے, یعنی کہ جس شے پر وہ نظر ڈالتا ہے حسد کی نگاہ سے تو نظر لگاتا ہے. تو اس لیے حسد اور نظر میں ڈفرینس ہے کوئی؟ بالکل ہے, لیکن پہلے تو وہ حسد کرتا ہے, ظاہر سی بات جلتا کرتا ہے, پھر اس پر وہ ہائی بھی لگاتا ہے نا کہ ہائی یعنی نیگیٹو انرجیز اس کی طرف سے جاتی ہیں. میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انسان سے اللہ نے تعالی دو نعمتیں یا عنایت کی ہیں, ایک نیگیٹو انرجی, ایک پازیٹیو انرجی. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ خود بخود توانا, انرجی اور اپنے اندر پازیٹیو فیلز لائیں گے. اور آپ جب حاسدین کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو خود بخود آپ کے اندر برائیاں اور پھر آپ میں بھی وہ عادت پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا, تو دیکھیں اس کا کتنا نقصان ہے کہ آپ پورے انوائرمنٹ کو ٹاکسک کر دیتے ہیں. اور حاسدین سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے. آج کل تو لوگ ایسے ہیں کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے حسد وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ سامنے والے کے پاس دیکھ کے حسد کر رہا ہے. آج کل لوگ تب بھی حسد کرتے ہیں جب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ دوسرے کے پاس یہ سب کچھ. بہن اتنی سی بات ہے, گدھا گاڑی لے جانا اس کے پیچھے لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. وجہ یہ کہ آج بھائی ایک کسی کی موٹر سائیکل برداشت نہیں کرتا, آپ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ موٹر سائیکل تو آج کل بہت بڑی چیز ہے اور جگہ جگہ جو ہے وہ انعامات میں نکلتی ہے, تو لوگ اپنی عزتیں جو ہے نا نیلام کر رہے ہیں ایک موٹر سائیکل کے بدلے. اچھا آصف صاحب, آپ سے پوچھوں گی کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے پاکستان کا, وہ کن چیلنجز سے گزر رہا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ تو بہت زیادہ کم ہے, اور ہماری ارد گرد کے جو ملک ہیں وہ ہم سے کئی گنا آگے پہنچ چکے ہیں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں جو چینل پہ کہتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے, اچھا بھی نہیں لگ رہا, لیکن میں مجبور ہوں کہنے کے اوپر کہ ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک اہم ہے, یعنی کہ صحت اور تعلیم بہت ضروری ہے, اور ان دونوں شعبوں کے اندر جو ہے اسپیشلی ہمارا سندھ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے نا پیچھے جا رہا ہے. اس کا بہت ابتر حال ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ پنجاب اور کے پی میں جو اسکولز ہیں گورنمنٹ اسکولز, ان کے حال پھر بھی اچھے ہیں, حالات اچھے ہیں, لیکن سندھ کے جو اسپیشلی گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں. جن اسکولوں کے اندر گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو ہے نا گھوڑے اور گدھے بندھے ہوئے ہوں, بھینسیں بندھی ہوئی ہوں, اور جہاں پہ پانی نہ ہو, جہاں پر باتھ روم نہ ہو, جہاں پہ فرنیچر نہ ہو, اور آپ یقین کیجئے کہ اتنا بڑا بجٹ اس کے اوپر پاس ہوتا ہے سندھ کے اندر کہ اگر ایوریج لگاتے ہیں تو ہمیں 20-21 ہزار روپیہ پر چائلڈ جو ہے وہ جو ہے اس کا بجٹ پاس ہوا ہوا ہے, لیکن جی ایک بچے کے اوپر, اور اس کے باوجود بھی جو ہے لٹریسی ریٹ بھی ہمارا کم ہے, اور ہمارا یہ بجٹ جاتا کہاں ہے یہ سوال کون پوچھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکولز میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کی تنخواہیں پھر بھی کم ہوتی ہیں, لیکن گورنمنٹ اسکول ٹیچرز جو بالکل محنت نہیں کریں, گوسٹ ٹیچرز بنے ہوئے ہیں, وہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں اٹھا رہے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں کچھ سیاسی طور سے کچھ باتیں مجھے کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں جی ہمارا جو کوٹا سسٹم ہے نا وہ بھی ہمیں جو ہے نا کافی برباد کر رہا ہے. اس کی وجہ اس کے یہ ہے کہ جی جس ٹیچر کو یا جس اسٹوڈنٹ کو جو ہے سیکنڈری کی اور پرائمری کی اسپیلنگ نہیں آتی, وہ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرتا ہے اور اس کو 90% مارکس مل جاتے ہیں. اور سندھ کے اندر جو بچہ پڑھ رہا ہے, جس کی بچپن سے ہمیشہ جو ہے وہ 80-90% لے کر آتا ہے, اس کو جب وہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے یا اسکولوں کالج کے ایگزام دے رہا ہوتا ہے, میٹرک کا ایگزام دے رہا ہوتا ہے, تو اس کو 50% ملتا ہے. لہٰذا کوٹے سسٹم کے اندر ایسے لوگ جو ہے نا کو ایس ایس سی کے جو ہے نا ایگزام میں پاس ہو رہے ہیں جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معیار تعلیم بہت گرتا جا رہا ہے. جی بالکل آصف صاحب, میں نے اپنا جو میٹریکولیشن ہے وہ یہاں سے نہیں کیا تھا, وہ میں نے کیا تھا پشاور سے, تو وہاں پرسنٹیج لینا کافی زیادہ مشکل تھا اور ہماری اتنی نہیں آتی تھی. لیکن ایز کمپیئر ٹو کراچی کے جو بچے تھے, جو میرے کزنس وغیرہ تھے, ان کی جو اسٹینڈرڈ تھا ایجوکیشن کا وہ میرے حساب سے بہت لو لیول تھا, لیکن ان کی پرسنٹیج مجھ سے زیادہ آئی ہوئی ہوتی تھی. تو یہ کیا سسٹم ہے کہ سندھ والے کیا بہت ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں مارکنگ میں, کیا سلسلہ ہے یہ؟ بس سب کو 90% دے دیے, سب کو 80% دے دیے. نہیں, میں اس کے برعکس ہوں کہ آج کل جو رزلٹ آ رہے ہیں اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے یہ آ رہا ہے کہ جی سندھ والوں کے اسپیشلی جو ہے نا کراچی شہر کے اندر جو ہے نا مارکس کم دیے جا رہے ہیں, اور انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے نا مارکس زیادہ دیے جا رہے ہیں, اور جو قابل بچے ہیں
وہ آگے نہیں آ رہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک کا اسٹوڈنٹس جو ہے باہر کے ملکوں کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہماری جتنی جو بھی ٹیلنٹ ہے جو ہے وہ سارا باہر منتقل ہو رہا ہے, اور ہمارے اپنے ملک کو اس کا بینیفٹ نہیں پہنچ رہا ہے. تو ہمیں اس وقت ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر, اپنے صوبے کے اندر جو ہے تعلیم کو جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کریں, بہتر کریں. شکر ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ ای کاپیز آئی ہیں, آنسر کاپیز, جس کے اندر جو ہے نا کافی چیزیں چینجز کر رہے ہیں. اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. ای کاپیز کیسی ہیں, کیا مطلب اس کا کیا سسٹم ہے؟ اس کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے. اس کے اندر جو ہے نا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جی کاپیز جو ہے نا ایگزامینیشن کاپیز لوگ گھروں میں لے جایا کرتے تھے, اور اس کو فل کر کے ایگزام دینے کے لیے آئے سینٹر کے اندر, اس کے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کاپی کو لگا دی. لیکن اب کمپیوٹرائز ہے, بار کوڈ وغیرہ لگا ہوا ہے کاپیز کے اوپر, تو کم سے کم یہ چیز اور ایگزامینیشن سسٹم ایم سی کیوز بیسڈ ہوگا. جی ایم سی کیوز بیس ہوگا, اور آپ کچھ بہتر لا رہے ہیں, اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو طالب علم ہیں وہ خود کو پریپیئر کریں کہ وہ ملک سے باہر ہی جا کے جو ہے وہ اپنا فیوچر بنائیں, تو پرائیویٹ سکولز بھی تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں نا باہر جانے کے لیے. ایجوکیشن سسٹم بھی ہم نے وہی کا حساب کتاب بنا لیا ہے, اسی حساب سے ہم لینگویجز بھی دے رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا مہوش کہ پرائیویٹ اسکولوں کا, اس لیے نہیں کہ میرے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں, ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ پرائیویٹ اسکول ہی بھی نہیں ہوتے, اگر یہ نہیں ہوتے تو یہاں پہ تعلیم کا کیا حال ہوتا. آپ کے بچے بھی دیکھیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, میرے بچے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے, اور پھر باہر گئے, باہر سے پڑھ کر آئے الحمدللہ, اور یہاں پر جو ہے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ بھی جانتی ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ ہیپی پیلس گرامر اسکول کا ہے, جس کی 50+ کیمپسز کراچی کے اندر رن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے جو کہ 40-50 ہزار روپے جو ہے منتھلی ٹیوشن فیس لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اسٹرینتھ وائز, کوالٹی وائز اور رزلٹ وائز جو ہے نا ہیپی پیلس گرامر اسکول بہت آگے ہے. جی بالکل, اس کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی ساری برانچز ہیں, اتنے سارے بچے مستفید ہو رہے ہیں. ہم مزید بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے پارانے رہیں. You're watching our Sehri transmission and welcome back to our kitchen segment. کیونکہ کچن سیگمنٹ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, کھانا نہیں پکے گا تو ہم آگے کام کیسے کریں گے. تو مین کورس ہمارا ریڈی ہو گیا یا نہیں؟ ریڈی ہے, بس ریڈی ہے. یہ ہماری حیدرآبادی چکن ریڈی ہے, اور یہ بالکل ویسی ہی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہے جیسے حیدرآبادی مرچی ہوتی ہیں نا, کھٹی کھٹی مزیدار مسالے دار. اچھا, اس کو ہم ٹرائی کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں کہ آج آپ ڈرنک کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم گاوا جوس بنا رہے ہیں. گاوا جوس, او واو, مجھے پرسنلی گاوا جوس بہت پسند ہے. تو یہ گاوا جوس بنتا کیسے ہے ویسے؟ بہت ایزی ہے. آپ 3-4 امرود لے لیں, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا چھوٹے اس میں کاٹ دیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ جوسر میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر آپ منٹ ڈال دیں, اور بلیک پیپر آتا ہے, سوری بلیک سالٹ آتا ہے, اوکے اوکے, آپ وہ ڈال, کالا نمک, کالا نمک وہ ڈال دیں, تھوڑی شوگر ڈال دیں, اور برف ڈال کے اس کو گرائنڈ کر دیں. اچھا, یہ جوسر میں ڈالنا ہے یا بلینڈر میں ڈالنا ہے؟ جوسر میں جگ والا نا؟ ہاں ہاں, یا ایک جوسر ہوتا ہے جس میں سے جوس نکلتا ہے, ایکسٹریکٹ, وہ والا نہیں نا, بلینڈر میں ڈالنا ہے. بلینڈر میں ڈالنا ہے. اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اس کو چھان لیں. اچھا, وہی میں سوچ رہی تھی, ورنہ تو وہ ہاں اس کا آپ چھان لیں, اور پھر وہ اس طرح سے آ جاتا ہے. اور اس کو تھوڑا مٹھاس دینے کے لیے ہم لوگ شربت گل بہار ڈالیں گے. اچھا جی, جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار, پھلو پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ. اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ امرود جوس میں کیسا لگے گا یہ گل بہار شربت. ویسے تو دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ویسے بھی ٹیمپٹنگ ہے, کیونکہ جو گرین کلر ہوتا ہے نا, یہ بڑا فریشنس آپ کو دیتا ہے. منٹ لیمنیٹ کا بھی ہم جو کلر بنایا تھا اس دن وہ گرین ہی تھا نا, تو یہ بھی وہی ہے, بہت اچھا سا کلر آیا ہے گاوا کا. اچھا, یہ گاوا جو اس میں یوز کرنے ہیں وہ پکے ہوئے امرود ہوں یا کچے ہوں؟ نہیں کچے. کچے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت مزے کا آتا ہے. اچھا, آپ کچے امرود پریفر کرتی ہیں کھانا یا پکے؟ میں تو کچے کھاتی ہوں. کس کے ساتھ؟ چاٹ مسالے کے ساتھ یا کالے نمک کے ساتھ؟ نمک تھوڑا سا, اس میں چاٹ مسالہ ڈال کے آپ کھائیں, بہت مزے کا لگتا ہے. اوکے جی, آصف صاحب اور مفتی صاحب تو آپس میں بات چیت میں لگے ہیں. آپ لوگوں نے تو ہمارے شربت کی ریسیپی دیکھی ہی نہیں.
نہیں ہم سن رہے ہیں, ہماری توجہ ہے اس طرح. اچھا مجھے بتائیے یہ امرود کا جوس کسی نے پیا آپ دونوں میں سے کبھی؟ جی ہاں پیا ہے جی. آصف صاحب نے پیا ہے یعنی. اچھا تو کیسا والا پیا؟ آج کل تو ٹین پیک پہ بھی مل رہا ہوتے ہیں. اچھا وہ والا پیا آپ نے. اچھا آج ہم نے بالکل نیچرل وے میں اور اصلی امرودوں کا جوس نکالا ہے, تو یہ شاید آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ اتنی مصروفیت سے, کیونکہ آپ کی پوری فیملی ہی آپ کے بزنس میں ساتھ شامل ہے, تو گھر میں کھانا وغیرہ کون بناتا ہے؟ یہ آپ کو جان کے عجیب سا لگے گا کہ میری وائف جو ہے نا وہ کبھی کچن میں گئی نہیں ہے. او واو, کتنی زبردست بات بتائی آپ نے. جی وہ کبھی کچن میں جاتی نہیں ہے, اور کیونکہ ہم لوگ پروفیشنل ہیں, صبح میں اسکولوں کے لیے نکلنا ہوتا ہے, اور بس وہ ہفتے کی پوری ریسیپی بتا دیتی ہیں کہ منڈے کو آپ نے یہ پکانا ہے, ٹیوزڈے کو یہ پکانا ہے. اگر اس دوران کوئی بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ آج تو یہ موڈ ہو رہا ہے کھانے کا, تو وہ مما کو بتا دیتے ہیں, اور وہ پھر مما جو ہے نا ہماری کک کو بتا دیتی ہے, اور جب ہم گھر پہ آپ پہنچتے ہیں تو ہمارے ٹیبل پہ ہمیں مل جاتا ہے. تو آپ کا کوک کوئی پرانا کوک ہے یا چینج ہوتا رہتا ہے؟ نہیں زیادہ تر تو پرانا ہی ہوتا. کبھی کبھی کچھ ایکسپرٹیز ہوتے ہیں نا کہ جی وہ چائنیز کا ایکسپرٹ ہے تو فلاں سی فوڈ کا ایکسپرٹ ہے, تو ان کو پھر الگ سے ان کو بلانا پڑتا ہے. زبردست. اور آصف صاحب سے انسپریشن لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی بیگم کو بالکل کچن کی شکل نہیں دکھائی ہے, وہ بالکل کھانا نہیں بناتی ہیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ آصف صاحب یہ بولنے والے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ میرے گھر میں خواتین کھانا نہیں بناتی لیکن میں بناتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے کبھی آپ نے کوکنگ کی ہے؟ میں نے کوکنگ کی ہے. جب میرا بیٹا حسن لنڈن کے اندر پڑھنے کے لیے گیا تو میں اس کے ساتھ گیا تھا اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانے کے لیے. تو اسٹارٹنگ کے ڈیز میں نے تقریباً 15-20 دن تک یو کے میں رہا اس کے ساتھ, تو میں سارا یہاں سے مسالے لے کر گیا تھا. تو وہ پھر میں اس کو دیکھتا تھا, پڑھتا تھا, اور میں نے کوکنگ وہاں پہ لنڈن میں کی, اس کے بعد پھر نہیں کی میں نے. یہی ہوتا ہے جب آپ پردیس میں جاتے ہیں نا, تو پھر دیس کی یاد آتی ہے کہ اس طرح کی ہیلپ آپ کو ایزیلی ملتی نہیں ہے, سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. خیر مزید بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. حسد اور تکبر پہ بات ہو رہی ہے آج, اور مفتی صاحب سے میں نے حسد کے حوالے سے تو بات چیت کر لی تھی. تکبر رہتا تھا, تو یہ غرور اور تکبر کی زد میں جو لوگ آج کل آ گئے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, تو ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ابا واستکبر وکان من الکافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اگر تکبر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ بیماری یا وہ عمل ہے جو سب سے پہلے جس نے کیا, اس کا نام ہے ابلیس. اور جب ابلیس نے یہ عمل کیا تو یاد رکھیں کہ ابلیس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنایا, اور جب فرشتوں کا سردار بنایا ایک سپرلیٹو ڈگری دی, اور اللہ کے ہاں تو وہ کتنا مقبول ہوگا نا, تبھی تو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا. جو فرشتے جو آپ کے کرامن کاتبین بھی ہیں, جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات جو اللہ حکم دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر آنا جانا, بہت سارے فرشتے ہیں. تو ان فرشتوں کا سردار کسے بنایا؟ ابلیس کو. ابلیس نے کرا کیا تھا؟ اس نے ایک کام کیا تھا, اور اس کام کرنے کی وجہ سے جو قرآن کی میں نے آیت بیان فرمائی کہ اس نے تکبر کیا, اور جب تکبر کیا تو اللہ فرماتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا, یا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو تکبر ایسی بیماری یا ایسا گناہ ہے جو انسان کو عرش سے اٹھا کر فرش پہ لے آتی ہے. اور صرف انسان ہی, ابلیس جیسے جو جنوں میں سے تھا, آنکھ سے بنا تھا, اس نے اتنے عبادت کی تھی, اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں تک روایت ملتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن اللہ کا حکم تھا جاؤ آدم علیہ السلام کے حوالے سے, تو کیا اس نے انکار کر دیا کہ وہ تو مٹی سے بنے. تو معلوم یہ چلا کہ تکبر اتنی خطرناک شے ہے. پھر ایک حدیث سنیے جی. حدیث میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کا نام سنا ہوگا جو کھانے میں پڑتی ہے, جی بالکل, وہ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے, وہ جو جنت جس میں آپ نے جانا ہے اس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر جو شخص رائی کے برابر, یہاں تو مال کا تکبر, حسن کا تکبر, علم کا تکبر,
اپنے ٹیلنٹ کا تکبر. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز ہے کہ جن میں یہ سب چیزیں نہیں بھی ہیں ان کو بھی تکبر ہے, ان کو یہ احلام ہو رہا ہے میرے خیال سے کہ یہ ان کو یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ تکبر کر رہے ہیں. نہیں, اور یہ بات بالکل آپ کی صحیح, مثلا کہ نہ ہوتے ہوئے بھی نا کہ ہم سب کچھ ہیں, یہ اس کا جملہ اس سمجھ مان لیجیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا بہت کچھ ہے. اور آج کل سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ گاڑی کی بیچاری کسی اور کی تصویر لگا کے بولے ہم اس میں گھوم رہے ہیں, لیکن گھومنا الگ بات ہوتی ہے, شو آف کرنا کہ ہاں دوسروں کو ایک اثر پڑے کہ ہاں میں کچھ ہوں یا کیا معاملات ہیں, تو یہ ساری تکبر کی نشانیاں ہیں. تو ایسا شخص ان کن کے ساتھ ہو گیا, یہ شیطانی عمل شیطان کے ساتھ ہو گیا, تو یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور صرف خوشبو کی بات نہیں ہے, ایسا بندہ راندے درگاہ ہے, کیونکہ جب ابلیس راندے درگاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو بھی راندے درگاہ کر دیتا ہے. تو خدارہ اس سے بچنے کا صرف ضروری نہیں کہ بچنا ہے بلکہ ہر لمحے دیکھنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, جو میری کیونکہ اللہ ہی کو سجتا ہے, جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, حدیث پاک مفہوم ہے, میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. یعنی کہ جب بندہ تکبر کرتا ہے نا اس لمحے تو وہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں نعوذ باللہ فرعون کا حال نہیں دیکھا آپ بالکل کہ انا ربکم نعوذ اور باللہ, میرے خیال سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے آپ کو. ایسا ہی ہے کہ آپ تکبر کریں. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, یعنی کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آخرت میں عذاب آئے گا. نہیں, اس کا کار خیر کا عمل دنیا میں ہی بندہ دیکھتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ تکبر ایسی شے ہے. بالکل بالکل, اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس فیل سے. آمین. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اسکولنگ سسٹم جو ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. تو آصف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے, روبوٹکس وغیرہ بھی آج کل اسکولوں میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو آپ نے اے آئی ٹیچر بھی کوئی انٹروڈیوس کرائی تھی, تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دیں کہ وہ کیسا رہا ایکسپیریمنٹ آپ کا. دیکھیں الحمدللہ پہلی اے آئی ٹیچرز جو ہے وہ ہیپی پیلس گروپ آف اسکول نے ہی بنائی, اور وہ اس میں تمام یعنی کہ آپ اگر اس سے سندھی میں بات کریں گی تو سندھی میں جواب دے گی, اور نالج کی کسی بھی سائنس کا کوئی سوال کریں گے تو سائنس کا آپ کو جواب دے گی. اور اب وہ اے آئی جو ہم نے روبوٹک ٹیچر بنائی ہے وہ کلاسز میں جا کر پڑھا رہی ہے, اور بچے اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ بچے جو سوال کرتے ہیں یعنی کہ آؤٹ آف سبجیکٹ بھی جو ہے اگر اس سے اے آئی ٹیچر سے بات کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتی ہے, بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے. اور ابھی ہم آگے ایک اور کام کر رہے ہیں کہ اے آئی ڈاکٹر بنا رہے ہیں. اب وہ اس سے آپ اپنی بیماری کی جو بھی ذکر کریں گے, جو بھی بات کریں گے, تو وہ آپ کو باقاعدہ آپ کی بیماری کے متعلق بھی بتائیں گے, اور اس کا جو ہے آپ کو پرسکرائب کرے گی کہ یہ دوائی اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے. اور تو اس طرح یہ اے آئی ڈاکٹر آپ اسکولوں میں انٹروڈیوس کرائیں گے؟ جی ہم یہ ابھی تک ہمارا واحد اسکول ہے جس کے اندر جو ہے کلاس باقاعدہ وہ ٹائم ٹیبل بناتی ہے, وہ ٹیچرز کی ہیلپ کرتی ہے, ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی ہے, کلاس روم میں جاتے اور جو ہے نا بچوں کے پڑھا رہی ہے, جنرل نالج دے رہی ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جس لینگویج میں بات کریں گے یہ سب کچھ ہم نے ایجاد کرا, ہمارے اسٹاف نے محنت کی ہے اور انہوں نے کیا. دیکھیں ابھی تک یہ چیز جو ہے نا آپ اسکولوں میں نہیں دیکھیں گے, لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے آپ ہیپی پیلس اسکول کے اندر, اور ہم آپ کو اس کے ملاقات کرائیں گے. تو آپ حیران رہ جائیں گی جب وہ جس طرح سے وہ آپ کو جواب دے گی, جس طرح سے وہ آپ کو سنے گی. اچھا یہ فزیکل روبوٹ رکھا ہوا ہے آپ نے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال ہے, وہ اور جو ہے نا روبوٹ پورا بنایا ہوا ہے, باقاعدہ اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے, باقاعدہ اس کا میک اپ ہوتا ہے, باقاعدہ وہ آنکھیں چلاتی ہے, بڑھ کے سنتی ہے, اور چل کے موو کرتی ہے. تو وہ پورا ایسا لگتا ہے کہ چلتا پھرتا ایک انسان ہے اور جو کہ یہ کام کر رہا ہے. اچھا پھر تو اور اس کے اوپر آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی جو ہے 23 مارچ کو جو ہے پچھلے سال کے 23 مارچ کو باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ نے ہمیں نومینیٹ کیا, ہمیں ایوارڈ کے لیے جو ہے سلیکٹ ہوا ہیپی پیلس اسکول کہ اس روبوٹ بنانے کے اوپر, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو انسٹال کی ہم نے وہ بڑی انفارمیٹو ہیں.
آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. جی جی بالکل, سن کے ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور مجھے تو ٹیچرز کا جو فیوچر ہے نا وہ تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہے, بیکاز ٹیچرز کا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ کوشچن کر لیتے ہیں, لیکن روبوٹس تو کوشچن نہیں کرے گا نا آپ سے, وہ تو بس آپ کی کمانڈ فالو کرتا رہے گا. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس لیے کہ وہ روبوٹ بنایا بھی تو کس نے, وہ بھی تو انسان نے بنایا, اور وہ بھی جو ہے اس کے روبوٹ بھی اس کا محتاج ہے. بالکل, تو انسان تو پھر امید ہے, انسانیت کو, انسانیت کی بقا کی امید ہے. ہمارا دسترخوان سج چکا ہے, اور دسترخوان پہ آج ہے حیدرآبادی چکن, اور میں نے ابھی کھائی ہے, مجھے تو اتنی لذیذ لگی ہے, بیکاز سب سے اچھی بات اس چکن کی یہ ہے کہ اتنی ٹینڈر ہے کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں چکن کھا رہی ہوں. مجھے ایسا لگا بھائی چیز کے پیسز ہیں, بہت سافٹ ہے, بہت سافٹ ہے. تو ایسا کیسے ہو گیا خدیجہ, پرفیکشن پہ کیسے بن گئی ریسیپی؟ کیونکہ میں شیف ہوں. وہ تو آپ شیف ہیں, لیکن آپ تھوڑی تھوڑی باتیں تو بتایا کریں کہ اس طرح سے ٹینڈر چکن بنانے کا راز. میں نے اس کو میرینیٹ کر کے جو ہے نا ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے تک رکھا ہوا تھا. اچھا, تو میرینیشن میں آپ نے کچھ میٹ ٹینڈرائزر کچھ ڈالا تھا؟ جو میں نے آپ کو ریسیپی بتائی تھی وہی میں نے ڈالا تھا. اچھا, کوئی ایکسٹرا ایڈ آن نہیں کیا؟ جو میں نے ڈالا تھا وہ اور کارن فلاور ڈالا تھا, تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اوکے, میرینیشن اٹ سیلف جو ہے نا وہ ٹینڈر کر دیتی ہے. ہاں, میرینیشن بہت ضروری ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ آپ 40 یا 1 گھنٹہ بھی رکھ لو نا تو اس میں بہت فلیور آ جاتا ہے, اور آپ کی چکن جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح سافٹ ہو جاتی ہے, جوسی سافٹ سی ہو جاتی ہے. اچھا, مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں انہیں کیسی لگا آج کا ہمارا کھانا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ اچھا ہے, اور اس کا مطلب ہے آپ کے گھر والے بڑے خوش رہتے ہوں گے. آپ گھر والے بھی, ان کے ریسٹورینٹ والے بھی ان سے خوش رہتے ہیں. شی از اے ریسٹورینٹ شیف. جی اچھا, تو پھر تو ریسٹورینٹ کا مجھے بتا دیجئے گا, تو پھر میں وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آیا کروں گا. برڈن بڑھنے والا ہے آپ کے اوپر خدیجہ. ویسے ریسٹورینٹ میں آپ یہ دعا تو نہیں کرتی کہ کم کسٹمرز آئیں, برڈن کم رہے گا؟ نہیں, مجھے زیادہ مزہ آتا ہے جب کسٹمر زیادہ آتا ہے. اچھا, کیوں, ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آرڈرس پہ زیادہ لگتے ہیں, اور جب زیادہ کام ہوتا ہے مجھے زیادہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی سست ہوتے ہیں, تھوڑا سا کام کر کے ہی وہ اتنا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کر لیا. اچھا مفتی صاحب, آپ کو کیسا لگا آج کا کھانا بڑوں والا؟ ہاں, آج کا کھانا بالکل اچھا لگا, بڑوں والا, یہ بات بھی صحیح ہے. آج بچوں کے حساب سے کھانا نہیں بنایا, آج بڑوں کے حساب سے. اچھا, کبھی آپ نے حیدرآبادی کھانے کھائے ہیں؟ ہاں, حیدرآبادی پلاؤ کھایا ہے, کیونکہ میں بیانات کے لیے جاتا رہتا ہوں حیدرآباد. اچھا, تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ وہ والا حیدرآباد ہے, انڈیا والا ہے نا؟ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہمارا جو حیدرآباد ہے وہاں کے پلاؤ وغیرہ کھائے, لیکن یہ اچھا بنا ہے, ٹیسٹ میں اچھا ہے. جی جی, بہت اچھا بنا ہے. اچھا آصف صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ ویسے نارملی آپ سحری میں کیا لیتے ہیں؟ میں 2 کیلے, اچھا, اور لسی, ارے واہ, اور جو ہے آخر میں کہتے ہیں کہ الائچی کے اگر بیج کھا لیے جائے تو پھر پیاس نہیں لگتی. اچھا, تو بہت مختصر میں لیتا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب زیادہ جس دن کھانا کھا لو اس دن زیادہ بھوک لگتی ہے. بالکل, اور جتنا سحری کم کرو اتنا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بڑا ٹیسٹی تھا, اس کے باوجود بھی بہت میں نے مختصر کھایا, اس لیے کہ جو ہے وہ میرا روزہ اچھا گزر جائے. اور یہ کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ الائچی کے دانے اگر آپ کھا لیں تو آپ کو زیادہ پیاس نہیں لگتی. اچھا سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ راز کیا ہے آپ کا اتنا اچھا جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, آپ کے انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں, اور اتنے سالوں سے آپ لے کے چل رہے ہیں, کوئی ایک انسٹیٹیوٹ کو نہیں لے کے چل رہے آپ, کئی برانچز ہیں ان کی, تو اس کی ریزن کیا ہے اتنی ترقی کی؟ لیکن ہر کام کی پیچھے جو ترقی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایمانداری سے کام کریں, اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ مخلص رہیں, وقت کے اوپر سیلری دیں, کمٹمنٹ پوری کریں, اچھا اسٹاف آپ ہائر کریں, اور اچھا اسٹاف ہوگا, اچھی کوالٹی ہوگی تو رزلٹس بھی اچھے آئیں گے, اور یہ پھر لا مولا پیرنٹس کا آپ کے اوپر اعتماد ہوگا. جب پیرنٹس کا آپ کے پاس اعتماد ہو گیا, ایجوکیشن اچھی ہوگی, فیس افورڈیبل ہو گئی, تو پھر کامیابی تو آپ کے قدم چومے گی نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, فیس افورڈیبل ہونے کی آپ نے بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ماسز کے لیے افورڈیبل ہے یہ فیس؟ کس کے لیے؟ ماسز مطلب اوور آل ہماری پبلک کے لیے. جی ہاں بالکل افورڈیبل ہے, کیونکہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اور جو انوائرمنٹ دے رہے ہیں, اور کتابوں سے ہٹ کے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جب یکجا ہو جاتی ہیں
تو پھر ظاہر ہے کہ کوالٹی بھی بن جاتی ہے اور افورڈیبل بھی ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا. اور پیرنٹس کا اعتماد جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور ہمارے پاس اگر کوئی چیز کی جس پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ یہ ہے پیرنٹس کا اعتماد. بالکل. اور ورڈ آف ماؤتھ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے اس طرح کے بزنس میں, کیونکہ اگر ایک پیرنٹ سیٹسفائیڈ ہے تو وہ دوسرے پیرنٹ کو لازمی بتاتا ہے کہ بھئی میرا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے, اور اس کی آپ وہ دیکھتے ہیں پوری, کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا چلتا پھرتا اشتہار ہے. بالکل. کیونکہ جو بھی ہوگا وہ بچہ اگر کہیں انگلش بول رہا ہے, اچھے کوئی سوالات کے جوابات دے رہا ہے, ویل ڈسپلن ہے, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی ٹی وی کے اوپر یا کسی چینل, کیونکہ پہلا سوال لوگ یہی کرتے ہیں کس اسکول میں پڑھتا ہے. اچھا ایک اور کرائٹیریا آج کل بن گیا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر, جی فیس کتنی ہے, جی اس کی 50,000 روپے, او اسکول اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ریزلٹس جو ہے وہ ریزلٹس 50,000 جو اسکول فیس لے رہے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے, چاہے وہ ہمارا میٹرک کا ریزلٹ ہو, چاہے ہمارے کیمبرج کا ریزلٹس ہو, ہمارے ریزلٹس بہتر ہیں اور فیس کم ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہماری بہت ہی کم عرصے کے اندر جو ہے 50 برانچیں مل گئی. اور آپ کو نہ صرف 50 برانچیں بلکہ تھائی لینڈ کے اندر جو ہے نا 40 دنیا کے ممالک آئے ہوئے تھے, جس میں انڈیا بھی تھا, بنگلہ دیش, سری لنکا, دنیا بھر کی ساری چیزیں. اس کے اندر جو ہے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ جو ہے نا وہ ہیپی پیلس اسکول کو ملا, اور مجھے وہاں سے جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی مجھے وہاں سے ملی. زبردست بھائی. ہم الحمدللہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. انسٹیٹیوٹس کو چلانا اٹ سیلف ایک انسان کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا, میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی, اور ہمارے پاس جیتی جاگتی اگزامپل یہاں پہ موجود ہے کہ یہ کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات سر, کہ آج کل آفٹر کووڈ یہ ٹرینڈ ہو گیا تھا کہ آن لائن کلاسز کا کافی زیادہ ہو گیا تھا نا رجحان, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آن لائن ٹیچنگ سسٹم زیادہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل؟ نہیں دیکھیں, آن لائن تو بہتر نہیں ہے, اور خاص طور سے اس ملک کے اندر جہاں پہ آپ کو جو ہے نیٹ صحیح طرح سے ملتا نہیں ہے, آپ کو بجلی یہاں پہ غائب رہتی ہے, تو لہٰذا جو بات فزیکل کی ہے وہ آن لائن تو نہیں تھے. مجبوراً اور کووڈ کے زمانے میں ہم نے بھی آن لائن کلاسز کی تھی, لیکن بچہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا اور ہم بھی جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوتے, کیونکہ جو آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, جو سوالات کیے جاتے ہیں, اور ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کلاس روم کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہ ماحول آپ کو جو ہے اسکرین کے اوپر نہیں مل رہا ہوتا ہے. بالکل, ماحول سب سے زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. ادروائز تو کوئی بھی انسان, والدین ہی بچوں کو گھر بیٹھے پڑھا لیں, لیکن وہ جو ایک ساتھ اکٹھے اسٹوڈنٹس کا آپس میں بیٹھنا, استاد کی موجودگی, یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور ہمارے ملک میں تو آپ کو جیسے میں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے. بالکل, میری بیٹی تو جیسے ہی اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا, کووڈ آ گیا تھا, تو اس کے بعد سے تو جو میں نے فیس کیا ہے نا وہ بہت ہی ہولناک تھا, کیونکہ کبھی ٹیچر کی آواز نہیں آ رہی, کبھی اسٹوڈنٹ کی آواز نہیں آ رہی, تو یہ پورے سال جو تھے نا بس ایسے ہی برباد ہوئے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, پانی پینا بہت ضروری ہے, آپ سب بھی پانی پیجیے, اور ہمارے ساتھ بہت اچھا پانی ہمارے ساتھ موجود ہے. آج میں میچنگ کر کے آئی ہوں اپنے آب دبئی کے ساتھ. اچھا جی, ڈرنک اسمارٹ لیو ویل 250 ml بوٹل, فرسٹ ٹائم سرونگ ان پاکستان. آب دبئی اعلیٰ معیار کے مطابق تیار کردہ منرل واٹر ہے اور عالمی معیار کی ہائیجینک پیکنگ کے ساتھ ہے. دفاتر, گھروں اور ایونٹس کے لیے موضوع انتخاب, معیار اور اعتماد کا امتزاج. آب دبئی. اچھا جی, پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم بھی پانی وانی پیتے ہیں, سحری نوش فرماتے ہیں. جب تک آپ لیجیے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر آئیں گے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. حسد کی آگ میں جلتا ہے انسان خاموشی سے, اپنی ہی خوشیوں کو کرتا ہے نقصان خاموشی سے. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہماری صحیح ٹرانسمیشن باران رحمت میں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسد اور تکبر. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہمان بھی ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتی چلوں نیلسن پین کے حوالے سے, کہ نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس. اچھا جی, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہم سے حسد کر رہا ہے, اور اس سے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ کرنا ٹھیک ہے, یا اس سے کیسے بچا جائے حسد کرنے والے سے؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, طریقہ کار یہ ہوتا ہے قالوا سلامہ, کہ آپ اسے جب آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے, جسے لفظ کہتے ہیں جلن محسوس کرتا ہے, یا مجھ سے یہ جلتا ہے, جسے ہم حسد کہتے ہیں, اور اس کا عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے, لیکن
ظاہری طور پہ وہ ایسا دکھاتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کی شکل و حیت، کردار و افکار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے مجھ سے حسد کرتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ اسے سلام میں پہل کریں اور اس کے بعد آہستہ سے جو ہے سائڈ پکڑ لیں. سائڈ سے مراد کہ اس سے زیادہ بات چیت نہ کریں، زیادہ انفارمیشن اپنے بارے میں نہیں بتایا. ہوتا یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، اصل جب جڑ جائیے، قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ کہ آپ اسے وہ خوبیاں نہ بیان کیجئے عام طور پہ جو ہمارے یہاں آج کل ہوتی ہیں. ہوتا یہ حسد تب پیدا ہوتا ہے، میرا بیٹا تو اتنا کما رہا ہے، میرے بیٹے نے تو یہ کر لیا ہے، یا جس شخص نے کوئی اچھی کہا یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی اچھائیاں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ بڑھا چڑھا کر بھی لوگ بناتے ہیں، اور نہ بھی بتائیں تو خامخلی بتاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے خامخلی آپ جب بتائیں گے یہی آپ اللہ کے سامنے شکر ادا کریں تو پھر اس سے کیا ہوگی کہ پھر لوگوں کے اندر حسد پیدا ہوگا. دیکھیں دو کام ایسے ہیں جن میں لفظ حسد نہیں کہیں گے، رشک کہیں گے، کہ حسد کی ایک قسم ہے کہ رشک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ علم والا ہے جی اور اس کے بعد علم ہے تو آپ اس پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس سے علم سے نوازا، کیونکہ وہ لوگوں میں علم بانٹ رہا ہے، کیونکہ کوالٹی ہے اس ہاں. اسی طریقے کسی کے پاس مال ہے اور اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں اچھے کاموں میں لگا رہا ہے، تب بھی آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ یار دیکھیں اس نے کیسا زبردست کام کیا. جیسے سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب کہا گیا کہ اپنا مال لے کر آؤ سب صحابہ سے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا لے آئے. تو آپ نے سوچا کہ شاید آج میں نے یہ سب سے زیادہ بڑا کام کیا ہے اور میں سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا اس کام میں خاص طور پہ. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے سارا مال لے کر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول. تو اب جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر کی سنی تو حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ تو انہوں نے وہ کام کیا، یعنی کہ آج تو سبقت لے گئے، تو یہ رشک ہوا. تو اچھے کام میں رشک ہوتا ہے، لیکن حسد جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بندے کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں یا وہ اس کا اظہار 10 لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو کوشش کیجیے اور حکم بھی یہ کہ اپنی نعمتوں کے سب کے سامنے ذکر مت کرو. لیکن مفتی صاحب کتنی غلط بات ہے نا کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں جب ہر کوئی اپنی نعمتوں کا شو آف کرتا ہے، دکھاتا ہے. پہلی فرصت میں دکھانی ہوتی ہے اسے دوسرے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں نا، ہاں بھائی آج ہم ریسٹورنٹ گئے، یہ دیکھیں ہم نے فرصت سے اب آپ نے پک کھینچیے، نہیں پہلے کھانا نہیں کھانا، آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے، لائک آئیں گے ڈس لائک آئیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے، ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر دکھانا کی ضروری ہے کہ نہیں پتہ لگے کہ ہاں بھائی ہمارا اسٹیٹس ہے. وہ میرے بھائی اس کے بعد جو تمہارا اسٹیٹس ہمارا پیٹ کا تمہارا جو حال ہوگا نا وہ اللہ جانتا ہے. تو بات واقعی ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جب نظریں لگ جاتی ہیں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پوسٹ کرنا کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے ہیں. لوگوں کو اب یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ لوگ جب تک دکھا نہ دیں ان کو لیکن بات یہ کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ دکھا بھی دیں، لیکن ایسی تو نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں. مجھے بتائیں 5 کروڑ کا نعوذ باللہ انہوں نے دوپٹہ اڑا ہوا ہے، یا اللہ معاف کر 5 لاکھ کا دوپٹہ اڑا ہوا ہے، اس بیچاری بہن کا حال کیا ہوگا، اس بچی کا جس کا باپ مزدوری جس کی 500 روپے ہے، کیا اس کے دل پہ نہیں گزرے گی؟ نہیں. اور جھوٹ کا بازار بھی تو گرم ہے نا کہ اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولنا ہے چاہے وہ کروڑوں کا ہونا. بالکل یہی بات ہے، اللہ معاف فرمائے. کیا ہم صحیح فرما رہی ہیں بس ٹرینڈ میں رہنے کے لیے. اچھا آصف صاحب، حسد کی بات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا کاروبار ہے، اتنے اچھے اسکولز چل رہے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا برانڈ آیا ہے، انسٹیٹیوٹ آیا ہے جس کو آپ کے برانڈ سے حسد ہو رہی ہو اور آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی اس نے کوشش کی ہو؟ جی میں اس اسکول کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن اس نے اپنی سوچ کو اور اپنی ویژن کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور اس وہ کرتا یہ تھا کہ جہاں پہ میری برانچ ہے وہاں پہ اپنی برانچ کھول دی. اچھا ٹھیک ہے نا. اور جہاں پر جو میں پلاننگ کر رہا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہی سیم پلاننگ وہ اس نے کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ میری بکس، کاپیز، سلیبس سب کچھ وہی اڈاپٹ کیا جو کہ جو ہے نا میرے 44 سال 45 سال لگے ہوئے تھے. تو اس نے جو ہے نا یہ چیٹنگ کرنا شروع کر دی، اور نہ اس نے سوچا ہے اچھا آصف صاحب نے اگر یہاں پہ برانچ کھولا ہے نا تو یہاں اس علاقے میں پوٹینشیل ہے، یہاں پہ آبادی ہے، یہاں پہ جو ہے نا تعلیم کی ضرورت ہے. تو اس نے سوچنا نہیں ہے، وہاں پہ اس نے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اسکول اپنا کھول لینا. اور جو ہے ظاہر ہے کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے، اس کو بھی دیتا ہے، ہم کو بھی دیتا ہے. لیکن اس قسم کے بھی میں نے اپنے ساتھ دیکھا
کہ جی میں کسی نئے علاقے میں جا رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص پیچھے پیچھے میرے علاقے میں آ رہا ہے, میری نہیں, جگہ آپ پہ کو پہنچ تو رہا ہے. اس پہ رش کرنا چاہیے, آپ فخر کرنا جی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے اتنا اچھی مثال قائم کی ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں, اس ٹرینڈ کو فالو کریں, تو ٹرینڈ سیٹر ہو گئے نا آپ. جی جی, حسد سے وہی بات ہے نا کہ میرے نبی علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے, لیکن حضرت یوسف سے ہی حسد ہوا اور انہیں کہتے ہیں کیا کرا, اللہ اکبر, کنویں میں ڈال دیا. لیکن اللہ نے زمانے کا بادشاہ مصر کا وہ بنا دیا. تو بات یہ کہ جتنا بھی حسد کرنے والا حسد کر لے, لیکن جس کو اللہ نے عزت اور وقار دینی ہے نا وہ اسے ملتی ہے, بھلے وہ کاپی کر لے یا کچھ بھی کر لے. اللہ نے جس کی وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا, اللہ عزت دینے والا اور اللہ ہی ذلت دینے والا. اور اللہ سے بڑی کس کی طاقت ہے, اور حسد اور حاسدین کی بھی جو ہے نا اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں اگر اللہ چاہے تو. اور صبر اور شکر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, ہر وقت آپ شکر اللہ کا کرتے رہیں, اللہ کو خود کو بھی پسند ہے. اور شکر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اگر جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اور نوازتا ہے. There is a magic of gratitude, like آپ جتنا شکر اندازی کریں گے اتنی ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا جائے گا. اچھا, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آصف صاحب موجود ہیں, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن جو میرے خیال سے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا جواب ملے, وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. ہمارے یہاں بچے اسکول تو جاتے ہیں, پڑھتے لکھتے ہیں, لیکن انہیں ڈائریکشن اپنی پتہ نہیں ہوتی. کسی بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہے, کسی بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہے, زبردستی ماں باپ جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. کوئی کریئر کاؤنسلنگ کا طریقہ کار اسکول میں ہوتا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکولز میں ہونا چاہیے کوئی ایک کریئر کاؤنسلر جو بچے کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو کاؤنسل کرے کہ اس کو اس طرح سے آگے کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, بچے کا جو شروع سے فاؤنڈیشن کلاسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے. اور الحمدللہ ہیپی پیلس اسکول کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ ہماری کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ان کو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جس میں اس کے نمبر زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, اس کا انٹرسٹ شو ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم ان کے باقاعدہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بچی کا رجحان تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ بھی بتاتے ہیں, وہ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں. پھر ہم ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور کاؤنسلنگ کرنے کے بعد پھر ہم ان کو او لیول یا اے لیول کے اندر جو سبجیکٹس دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس پہ آپ جو ہے زیادہ فوکس کریں تو آپ کے فیوچر کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو الحمدللہ یہ سسٹم ہمارے اسکول کے اندر موجود ہے, کاؤنسلنگ سسٹم. اور میں تو کہتا ہوں تمام اسکولوں کے اندر کاؤنسلنگ سسٹم ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے پیرنٹس کو بھی یہ کاؤنسلنگ سیشن لینا چاہیے, بیکاز پیرنٹس کے پاس صرف 2 آپشن رہ جاتے ہیں, لڑکیوں کے لیے ایک MBBS اور لڑکوں کے لیے انجینئرنگ, تو وہ یہی آپشن آپٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہر ایک ہی بات چلا ہوتا ہے, مجھے ڈاکٹر بنانا ہے, مجھے انجینئرنگ بنانا ہے, مجھے ڈاکٹر بنانا ہے, مجھے انجینئرنگ بنانا ہے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح کہ اس کے اندر کیا ایبلٹیز ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. اور ہمارے ساتھ تو ایک اور بھی المیہ ہے کہ آپ نے نہیں, جو آپ کے والد صاحب نے جو یا ہم نے بچپن میں جو ہے جو پڑھا تھا نا, آج تک ہماری نئی کتابوں کے اندر بھی وہی چیز موجود ہے. اور یہی کریکولم کی ہی میں بات ابھی کرنا چاہ رہی تھی کہ اسکلز کے اوپر کام کرنا ضروری ہے یا کریکولم کے اوپر زیادہ فوکس کریں, کیونکہ اکثر اسکولز کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف پڑھائی پہ, اسکلز بالکل بچوں کی کچھ ہے ہی نہیں. اسکل بھی بہت ضروری ہے. کریکولم اگر آپ صحیح طرح سے ڈیزائن کریں گے اور دنیا کے ہم قدم ساتھ چل رہے ہوں گے, انٹرنیشنل بکس ہمارے اسکولوں کے اندر پرسکرائب کی گئی ہیں, اس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر بچے کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا اور دنیا کے ساتھ ساتھ وہ چل سکے گا. ادروائز اگر وہ کسی باہر کی یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ان سے کوئی کویشچنز کیا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا پیرنٹس کو کہ خود بھی تعلیم حاصل کریں, اگر نہیں ہے تو انٹرسٹ لیں اس کے اندر. جتنا موبائل کے اندر آپ ٹائم زیادہ ضائع کر دیتے ہیں, کتابوں سے محبت کریں. اس کے علاوہ بچوں سے اگر وہ بات بھی کریں گے نا, تو بات چیت کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ ایکچولی کیا چاہ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک سروے کیا گیا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے کتنے منٹ بات کرتے ہیں, گھنٹوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, منٹ کی.
تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ 15 سے 20 منٹ جو ہے نا صرف جو ہے کہ کہتے ہیں مدر بات کر رہی ہے، اس کو خود کو بھی نہیں اندازہ نہیں ہوتا، وہ خود بچے ساتھ برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا موبائل کا استعمال کر رہے ہیں یا فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے آج بچوں کو ٹائم نہیں دیا تو کل یہ بچوں سے شکایت نہیں کیجیے گا کہ وہ آپ کو بھی ٹائم نہیں دیا. کیا بات ہے، کیا بالکل بات. صحیح بات آپ نے کہی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز یہ ہے کہ کوئکلی اس کا جواب دیجیے گا کہ جو برڈن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن ہے بچوں کے اوپر، تو اکثر پیرنٹس آپٹ نہیں کر رہے آج کل وہ والا آپشن، وہ والے اسکولس جو پڑھائی کا برڈن ڈالتے ہیں، نصاب کا بوجھ ایک سمجھے نا ہے. تو واقعی نصاب کا بوجھ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے یا اس کی گروتھ کے لیے اچھا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا کہ آج کل لوگ جو ہے نا کاپیاں کالی تو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بچے کو ایک الفاظ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے اور وہ خود نہیں، تو لہٰذا جو ہے اتنا ہی بوجھ بچے کو ڈالا جائے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اگر ایک بچے کی خوراک ایک روٹی کی، اگر اس کو 2 روٹی آپ کھلائیں گے تو وہ موومنٹ کر دے گا. تو لہٰذا جو ہے ہمیں اپنے کیریکولم کو شارٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا جاپان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تعلیم جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ 6 سال کے بعد سے ہوتی ہے. 6 سال سے پہلے وہ بچے کو مینر سکھا رہے ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینے کا طریقہ کار سکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جاپان دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم 2.5 سال کے بچے کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن شریف بھی حفظ کر لے، اور کیا اسکولوں کی جتنا بیگ بھاری ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ وی آر وہ ایکچولی اسکول مور اچھا ہے. فوکسڈ آن میمورائزنگ تھنگس نا، کہ بس میموری ہماری شارپ ہو، ادروائز کانسیپٹ کلیئر ہے نہیں ہے یہ فرق نہیں پڑتا. کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری. آپ بھلے 2 چیپٹر پڑھائیں لیکن وہ مکمل اور بچے کے سمجھ میں آنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بس یاد کر لو، رٹا لگا لو، اگر اس کے مائنڈ میں وہ چیز ہے تو وہ تو میموری کی پریکٹس ہے نا. کانسیپٹ یہ ہو گیا نا جی کہ میٹرک کے اندر جو ہے نا رٹافیکیشن کر کے اور جو ہے بس پاس ہو جائیں، یہ نہیں سوچتے لیکن یہ آگے نہیں چل سکتا، یہ آگے نہیں چلے گا، آگے جا کر آپ کے لیے مشکل آ جائے گی. میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی کانسیپٹ اگر آپ کی کلیئر ہیں تبھی آپ اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں، ادروائز میری امپاسبل اکثر ہے. پیرنٹس سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں بس بچہ ہمارا اتنا پڑھ لے کہ وہ صحیح جو بھلے تھرڈ آ جائے، اس نے تو واپس آ کے تو دکان پہ ہی بیٹھنا ہے، اس نے تو یہی کام کرنا ہے، بچیوں نے تو وہی روٹی پکانی ہے. اچھا یہ تو ایک میں کہتا ڈفرینٹ ہوں یہ اپروچ ہے. کانسیپٹ غلط ہے. سجے آپ اچھا ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگز کے حوالے سے بھی بتائیے کہ یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ یہ کہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک بی اے ٹیچر جو ہے نا وہ اس کو جاب نہیں ملے گی، لیکن اگر ایک کوئی پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا اور اس کو دنیا کے اندر جابس نکلتی ہیں اور ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. تو ہمارے تو ملک کے اندر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں تو صحیح لیکن بہت کم ہیں آبادی کے حساب سے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر اسکول کے اندر ٹیکنیکل جو ہے نا کہتے ہیں کلاسز بھی ہونی چاہیے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے. اب جیسے اے آئی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سمجھے نا، پہلے شروع کے اندر جب اے آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن نہیں، اے آئی کو بھی پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بھی تو آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر وقت کے ساتھ ہمیں ہم قدم چلنا ہے، نہ کہ یہ کہہ دیں جی ہم کو یہ سیکھنا نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں چلے گا. آپ کو جو ہے قدم جو ہے ملا کے چلنا پڑے گا. اے آئی کے لیے بھی جب آپ پرومپٹ صحیح دیں گے تبھی تو وہ کام کرے گا نا، ادروائز تو نہیں کرے گا. تو یہ اسکل بھی سیکھنی ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے کھولا اور ہو گیا، نہیں، ہر چیز کو اگر آپ سیکھ کے کریں گے. آپ کا سوال ہی تو ہونا چاہیے نا، تو آپ کو سوال کرنا تو آنا چاہیے نا، جبھی تو آپ کو جواب ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی، مفتی صاحب کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شکار ہے غرور اور تکبر کا تو وہ اس چیز کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ چاہے وہ مطلب اس کی ول ہے، خود سے وہ چاہتا ہے ختم کرنا لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا، تو کوئی طریقہ کار ہے ایسا؟ سب سے پہلی بات کہ وہ کوشش یہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں عاجزی کرنا سیکھے. عاجزی جو ہے نا اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پہ اگر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے. لیکن جب آپ امیر المومنین بنے تو فجر کی نماز کے بعد جلدی چلے جاتے تھے. کہاں؟ مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ سے کسی ایک علاقے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ فجر کے بعد درس دیتے تھے، لیکن آپ جو تھے جب امیر المومنین بنے تو درس کو آپ نے مختصر کر دیا. تو حضرت عمر فاروق دیکھتے تھے کہ یہ آپ فجر کے بعد مختصر درس کر کے کہاں چلے جاتے ہیں. تو ایک دن آپ نے پیچھا کیا، امیر المومنین ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا منصب ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک
علاقہ ہے جہاں ایک کٹیا کہہ لیں یا آپ ایک گھر کہہ لیں چھوٹا سا، وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی ہے. آپ کیا کرتے کہ اس نابینا بوڑھی عورت کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، آپ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اس کی گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے لیے کھانا بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں. جب یہ حال دیکھا تو حیران ہو گئے کہ خلیفہ وقت یہ کام کر رہے ہیں. یہاں تک نہیں، جب حضرت امیر المومنین کا انتقال ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، تو یہی عمل حضرت عمر فاروق نے کیا. لیکن جب آپ نے نوالا ڈالا نا اس بوڑھی عورت کے تو ان کے آنسو نکل آئے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے شاید سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا کہ جب وہ مجھے کھانا دیتے تو انہیں معلوم ہے میرے جو دانت نہیں ہیں تو وہ چباتے پھر مجھے کھانا دیتے. تو آپ ذرا سوچئے خلیفہ وقت ہو کے اتنی عاجزی کر رہا ہے، اپنے رعیہ کا اتنا خیال کر رہا ہے. تو جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مقام مرتبے میں ہر لحاظ سے بڑا کر دیتا ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عاجزی کرنا سیکھیں، انکساری کرنا سیکھیں. جب آپ کے اندر یہ آ جائے گا نا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے. بھلے آپ کو نظر آئے کہ وہ عقل و شعور میں یا مال و دولت میں کم ہے، لیکن آپ دوسرے کو کبھی نیچا نہ دیکھیں، کیونکہ یاد رکھیں اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کسی بھی لمحے آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے. بالکل. اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان میں کچھ زیادہ تکبر اور غرور آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ وہ ننگے پیر زمین پر چلے. وہ گراؤنڈنگ کہلاتی ہے. آپ زمین سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ جو ارتھ ایلیمنٹ کی ایک وہ ہوتی ہے نا، مطلب ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ چیز آ جاتی ہے آپ کے اندر. یہ ٹیکنیک بھی آپ یوز کیا کریں. اچھا مفتی صاحب، آخر میں بس یہ بتا دیجئے کہ تکبر اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے، اور اگر حسد کوئی کر رہا ہے آپ سے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی آیت بتا دیجئے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر حسد ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ مجرد نسخہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیطان کا کام کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، وہ وسوسے ڈالتا ہے حسد کے لیے بھی اور تکبر کے لیے بھی. تکبر کیوں آتا ہے؟ ہاں یار میں ان میں اچھا لگ رہا ہوں. حسد کیوں ہوتا ہے؟ یار یہ شخص بڑا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندر جو ہے جو آپ کے شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تاکہ آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں. تو یہ ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ حسد سے بھی پاک ہو جائیں گے اور تکبر کی اس بیماری سے بھی پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا آصف صاحب، آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج تو بہت سارے ہیں، لیکن کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ جو سپر پاور ہے اور جس کی ایک لحاظ سے غنڈہ گردی چل رہی ہے کہ جس کو چاہے اس کے ملک سے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے، جس کے مختلف بہانے بنا کے اس کے تیل کے اوپر جو ہے نا قبضہ کر لیتا ہے، اور جو ہے جس کو چاہے اس کے آفس کے اندر بیٹھ کے بمباری کر کے اس کو شہید کر دیتا ہے. تو یہ غنڈہ گردی کو ختم ہونا چاہیے. اور مسلم ممالک، آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 58 کنٹریز ہیں جو کہ مسلم ممالک ہیں، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. اگر ان میں آپس میں اتحاد ہو جائے تو یہ اتنی بڑی پاور ہیں، اتنی بڑی پاور ہیں کہ بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی جھکا سکتے ہیں. اور مسلمانوں کا تو جذبہ ہے کہ یہ شہادت کو تو جو ہے ایک اپنے لیے تحفہ سمجھتے ہیں، اور یہ دوسری قوموں کی طرف سے نہیں ہے جو مرنے سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں. اور ہمارے تو اللہ کے کرم سے اگر کسی ماں کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو اس کا فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ فخر سے زندگی گزارتی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے. تو ہم تو اس جو ہے اس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں. اور ہم قرآن شریف کے اگر ترجمے سے پڑھیں تو یہ ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ سائنس جتنی بھی آگے بڑھ چکی ہے اس کے باوجود بھی آپ وہ سب چیزیں دیکھیں جو 1400 سال پہلے یا جو ہے وہ 2000 سال پہلے ہر چیز کا جواب موجود ہے. لیکن سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر اسکول میں، کیونکہ میرا تعلق اسکولوں سے ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ ہر اسکول کے اندر قرآن شریف پڑھایا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے. بلکہ مجھے اس بات کا بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو نماز پوری پراپر طریقے سے پڑھنا نہیں آتی، وضو پورا کرنا نہیں آتا. تو لہٰذا اس طرف بھی تعلیم دینی چاہیے.
तमाम बिल्कुल, और अच्छी स्कूलों बात है कि कुछ स्कूल्स रमज़ान के महीने में ये सारी प्रैक्टिसेस करते भी हैं। कराते हैं और ज़ोहर की नमाज का भी एहतमाम करते हैं। तो मैं आखिर में से मैं इस तरफ आ गया, तो इस वक्त जो है मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, इत्तफाक करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाएं। अगर यकीन जानें कि इनमें इत्तफाक हो जाए तो कोई भी कौम जो है इस मुसलमान कंट्रीज़ को जो है सरनगू नहीं करवा सकती। और बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे आमीन। और सबको सलामत रखे और ये जंगी अजाब से बचा के रखे अल्लाह ताला आमीन, सबको। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी। यहीं पे ख़त्म करूँगी अपनी ट्रांसमिशन को कि अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर करने वाला इंसान ना बनाए, हासिदों के हसद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी मेज़बान महविश को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला हमारी सही ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। अल्लाह हाफ़िज़।